अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज जुमेरात 5 दिसंबर का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अदालती मंजरनामा क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी अडियाला जेल से शाहराह दस्तूर तक जो अदालतें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे जो बड़े बड़े मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं, या उन मुकदमात का ताल्लुक अब जो रीसेंट वेव है, आप कह सकते हैं कि जो मुकदमात की एक नए सीरीज़ है, जो मुकदमात कायम हुए हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था, फाइनल कॉल थी, उसकी आफ्टरमैथ से है। हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने किनारा कर लिया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, अडियाला में कौन से केसेस चल रहे हैं, इसके ऊपर साकिब बशीर साहब से बात करेंगे। साकिब भाई ये बताएं, तो आपसे मुलाकात जो है वो बड़े दिनों के बाद हो रही है और उस दौरान आपकी जेब से बर्फ़ भी बरामद हुई, बल्कि आपके आइस जो है वो भी बरामद हुई। तो ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बरहम हो गए, उन्होंने कहा कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। ये क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? वैसे आइस का मैं आपको बता दूं कि वो हमारे देखने वाले पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, ये अब उसको क्या कहें, इत्तेफाक कहें या जो भी। अच्छा, मैंने वो कहते हैं ना अपनी आंखों से देखना, तो मैंने ये जर्फ भी कभी हासिल नहीं किया। अच्छा। तो ये बहरहाल बड़ा एक अजीब किस्म का वाक़या था जो हुआ। तो जो बात आप कर रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया था कि आपने ना तो धरने की इजाज़त देनी है, अगर वो जो नया एक्ट बना है, नया कानून बना है इस्लामाबाद में धरनों एहतजाज के हवाले से, उसको अगर फॉलो नहीं करते तो ना तो धरनों की इजाज़त होगी, ना एहतजाज की होगी, ना रैली की इजाज़त होगी। और अगर कोई करता है, इसके बावजूद खिलाफ वर्जी करता है, तो आपने कानून के मुताबिक उसका एक्शन लेना है। हमेशा से ये होता है कि अदालतें इस किस्म के मामलात में नहीं पड़ती, वो अपना कंधा नहीं देती। ये जिस दिन ये ऑर्डर आया था उस दिन से लेकर जब तक कि पीटीआई का एहतजाज या पहुंचना और सारे अगले मामलात होना, तब तक हम ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम किया है ये गले ही पड़ेगा, ये जो कंधा पेश किया है ये गले ही पड़ेगा। क्योंकि आपने भी देखा, आईजी इस्लामाबाद आते थे सुबह दोपहर शाम वो टॉक करने, तो वो फ़र्ज समझते थे कि उस टॉक में सबसे पहले शुरू करते थे कि हमारा तो कोई मसला नहीं है, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुक्म दिया हुआ है, तो हमने उस पर अमल दरामद कराना है। इसी तरह जब वज़ीर दाखिला आते तो वो भी यही बात करते, बाकी वज़रा आते वो यही बात करते। तो आज फिर पहली समाअत थी, मतलब 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज का ऐलान था, तो आज 5 दिसंबर को पहली समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस एहतजाज के हवाले से। अब हुआ क्या है, इस पे जो वो क्यों मामला जो वो इस तरह, मतलब चीफ जस्टिस रिमार्क्स हैं कि आपने अमन व अमान बहाल करना था, आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखें, लेकिन आपने तो इस्लामाबाद बंद कर दिया। फिर कहते हैं कि मीडिया पर हर जगह आप लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखें। ये मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक़ की बात कब की गई थी, उनका ऑर्डर था, उस पर भी हमने बात की थी। फिर वो आगे ये कहते हैं कि मैं पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, उनसे भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। साथ ही उन्होंने कहा कि पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया, दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी वहाँ नहीं आ सका, मैं अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। समाअत के दौरान हमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा था, मैं लाहौर से नहीं आ सका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम ना होने के बराबर था, आम आदमी का क्या कसूर है, हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएं। और फिर उन्होंने तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मसला ये है कि बात वही है कि हमने पहले भी बात की कि इस किस्म के ऑर्डर गले ही पड़ते हैं अदालतों के। अदालतें अगर प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली हुई है, पीटीआई की अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन है, तो दो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो आमने सामने हैं, अगर दरमियान में अदालत आएगी तो यही होगा जो हुआ है। अब इसमें लेकिन निकलना क्या है, आप यही कह सकते हैं कि मतलब अपने ऑर्डर का वो खुद शिकार हो गए। और उसके बाद जो अब जो ताजर है
یہ تاجر صاحب جو ہے وہ جناح سپر کے جو ان کے جو ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے اس کے پریزیڈنٹ انہوں نے لکھا تھا اپنے آپ کو. اب ہوا کیا, وہ پٹیشن لے کے آئے, آرڈر لے کر گئے, اور آرڈر کے بعد کیا ہوا کہ یہ سارے تجارتی مراکز 2 دن کے لیے بند بھی رہے, کافی ڈسٹرب رہے, اسلام آباد بند رہا, اسلام آباد کے داخلی خارجی رستوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا. تو وہ ایشو تو بنا رہا, موبائل جو انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی, تو ملٹیپل ایشوز تو تھے ہی. تو اس میں سے پھر اب عدالت جو ہے وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اب جو کچھ ہوا ہے ڈی چوک میں, جو کچھ حکومت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جو بہت سارے کلیم کیے جا رہے ہیں, پھر کلیم کے علاوہ ہمیں جنازے نظر آ رہے ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں, اس کے علاوہ جو صحافی ہیں وہ بات کر رہے ہیں اس پر جو کچھ ہوا ڈی چوک پہ. تو اس سارے چیز کو ایک طرف گورنمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے اگر آپ ان کو کہیں تو وہاں درمیان میں عدالت بھی رگڑی گئی ہے کہ عدالت کے حکم پر سارا کچھ ہوا ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا کہ عدالت اس قسم کا جو آرڈر ہے, آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ اس اتھارٹی کو, آپ کو پتا ہے کہ وہ اتھارٹی کیا ہے, تو اس کے مطابق آپ ڈیل کریں. اگر وہ آتے ہیں تو اس کو ڈیل کریں. اس طرح اسٹرکٹ آرڈر جو ہے میرے خیال میں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں, تو اب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا تھا تو عدالتیں جو ہیں وہ ایک در ہوتا تھا, ایک مقام کے جہاں پر تصفیہ یا ریمیڈی ملتی تھی. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پہ شکوک تھے کہ حکومت جو ہے وہ عدالت کو قابو کرنا چاہتی ہے, تو وہ عدالتیں تو بالکل ابھی سپریم کورٹ تو ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اتنی بڑا معاملہ, اس میں اس بحث سے ہٹ کر کہ فلاں کا نقصان ہوا یا فلاں کا نقصان ہوا, فلاں نے کیا یا فلاں نے کیا, لیکن کوئی فورم تو ہو جہاں پر اس کے اوپر بات ہو, وہ نہیں ہو رہی. اصل میں مسئلہ بڑا سمپل اور سادہ سا ہے کہ جو بھی ایشو ہوا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ کس نے کرنا ہے, یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. میرا خیال ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ جہاں پہ یہ معاملہ ہوا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے, سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. اور آئینی عدالت کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دن ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے آ کر ان سے ریکویسٹ کی تھی یہ جس دن یہ سارا معاملہ ہوا, لیکن انہوں نے وہ ریکویسٹ نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ایک سٹانس لیے بیٹھی ہے, پی ٹی آئی ایک الگ سے ان کا موقف ہے. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہزاروں لوگ جو مسنگ ہیں, اور ہلاکتوں کی بھی تعداد کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے. اور تعداد بے شک زیادہ نہ بھی ہو, اس میں فیکٹر وہ گولی ہے کہ گولی کیوں چلی. تو اس فیکٹر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے میرے خیال میں جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے. اس کے بغیر بالکل کوئی گزارا نہیں. پھر جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں, ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا ہیں, وہ جو جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آپ جو ایک خاص کمیونٹی ہے خیبر پختونخوا سے متعلقہ لوگوں کو پولیس اٹھا رہی ہے. پولیس کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل جو ان کے فیملی ممبر ہیں وہ اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے باہر آتے ہیں کہ ہمارے کچھ فیملی ممبر اٹھائے گئے ہیں, تو ان کا پتہ لگانے کے لیے کہ ان کو پیش کیا جائے گا, ان سے بات ہوگی, کیونکہ لوگوں بہت بڑی تعداد میں لوگ اٹھائے گئے. مطلب 1200 لوگ جو ہے وہ راولپنڈی کی اور اٹک, جیلم, چکوال ان عدالتوں میں ہیں, اور یہاں اسلام آباد میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. تو اس تعداد میں سے لوگ اپنے جو ان کے فیملی ممبر ہیں ان کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے باہر تو ان کو بھی اٹھا لینا کہ یہ بھی انہی کی طرح لگ رہے ہیں. یہ کہیں کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک بندے کو بھی ناحق بے گناہ آپ نے اٹھایا یا گرفتار کیا, حراست میں رکھا, تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی کیس بنا ہے جو 9 مئی کے کیسز میں جو ریڈی بان تھے ان کو ڈال دیا گیا. مطلب آپ دیکھیں کہ 9 مئی 2023 کو واقعہ ہوتا ہے, 30 نومبر کو 2 ریڈی بان ان کو اٹھایا جاتا ہے, 1 دسمبر کو پولیس گرفتاری ڈالتی ہے, 2 دسمبر کو کہتی ہے کہ ان کا 7 دن کا ریمانڈ دیں. یہ تو 9 مئی کے کیسز میں. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو چیز ایک ریکارڈ پہ آ گئی. پھر عدالت نے لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے پولیس کو دکھانے کے لیے کہ یہ عدالت کے سامنے ثابت کر سکیں کہ یہ اس کیس میں واقع ہی یہ تھے. اور یہ لکھا کہ انہوں نے جو ضمنی ڈالی ہے جون 2023 کی وہ بھی مشکوک ہے اس 9 مئی کے کیسز میں. تو یہ
پہلی دفعہ ایک چیز ریکارڈ پہ آئی ہے کہ پولیس نے کس طرح اپنا اختیار غلط استعمال کیا، کس طرح مس یوز آف اتھارٹی ہوا، اور 9 مئی کے کیسز میں 2 لوگوں کو ڈالا گیا، پھر ان کو کیس سے ڈسچارج کیا اے ٹی سی کی کورٹ نے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اسلام آباد پولیس کا اوور آل اس کیس میں بھی اور اوور آل بھی ہم نے دیکھا. اور یہ چیزیں 28 ستمبر کو حیدر شیرازی رپورٹ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر ہیں، جی او ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا شدید مخالف رپورٹر ہے. ایسا ہی ہے نا. تو وہ جب 28 ستمبر کو یہ پنڈی کے احتجاج والا معاملہ تھا، اور ان کو غالباً جو موٹر وے ٹول پلازا ہے اس کے آس پاس سے کہیں سے اٹھایا گیا، پولیس نے اٹھا لیا. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو پولیس نے کہا کہ تجھے 9 مئی میں ڈال دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو 28 ستمبر 2024 کو ایک بندے کو، اگر رپورٹر کو، آپ صحافی ہے، یہ ٹاپ کے چینل کا صحافی ہے، وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، فیس اس کا جانا پہچانا ہے، اس کے پولیس دھمکی لگا رہی ہے، اور یہ رپورٹر خود کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں ڈال دیں گے. تو یہ صورتحال. اب یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں بھی اب سماعتوں کا سلسلہ، ملاقاتوں کا دوبارہ سے شروع ہو گیا، تو اڈیالہ میں اب کیا کیسز کی کیا صورتحال؟ ایک تو جو بشرا بی بی ہیں ان کے عدالت نے نان بیلیبل وارنٹس جاری کیے ہیں، کر رکھے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، آج کے دن ہی سماعت ہونی ہے، مطلب 5 دسمبر کو ہی سماعت ہونی ہے. تو 5 دسمبر کا دن ایک اور حوالے سے بھی، 1 سال پہلے کے حوالے سے بھی بڑھا. اس کی پہلی گرفتاری کے بعد عمران خان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی، میڈیا انٹریکشن ہوا تھا، وہ 5 دسمبر 2023 کو ہوا تھا، اور آپ وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد آپ نے باہر نکل کر کچھ گفتگو کی، جس کے بعد میرا خیال ہے آپ کو چراغوں میں روشنی ایک مرتبہ اور جانے کا موقع ملا. اب پھر وہ مہینہ ڈیٹ انہوں نے کہا کہ آپ جو اریسٹ کریں، کیونکہ حکومتی وزراء تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ پاؤڈر اور 400 منشیات اور آئس اور کوکین اور یہ سارا کچھ بلڈ میں سے، وہ عبد القادر پٹیل نے یورین سے نکالی تھی نا پوری رپورٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، یورین اٹھا کے بیٹھے ہوئے. بلکہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان جائیں گے جیل میں، اور 5-7 دنوں کے بعد بس وہ کہیں گے کہ چلو جی آؤ جی ڈیل. تو وہ 5 دسمبر کو اصل میں آپ نے باہر آ کے کہہ دیا تھا نا کہ نہیں، وہ تو معاملات کچھ اور ہیں، وہ تو بدلا ہی نہیں ہے، وہ تو وہی ہے 5 دسمبر 5 اگست 2023. تو بشرا بی بی جو ہے ان کی حاضری یا عدم حاضری کی صورت، کل آج کی جو 5 دسمبر کی تاریخ ہے، اسی تاریخ میں بشرا بی بی کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ وہ پیش ہوں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی درجن بھر تقریباً، میں آج دیکھ رہا تھا کہ کوئی 20 کے مقدمے اسلام آباد میں درج ہو چکے ہیں، یہ ابھی 24 نومبر کے حوالے سے، اور اچھی بڑی تعداد راولپنڈی میں مقدمات میں بھی ہے. اور پولیس جو ہے وہ ثواب سمجھ کے عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ درمیان میں لے آتے ہیں. ویسے بیرسٹر گوہر کو انہوں نے ویسے معافی دی ہوئی ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ ساری لیڈرشپ ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت تو لے لی ہے، پروٹیکشن لے لی ہے کہ ان کے خلاف اتنے 20 مقدمے ہیں یا 18 مقدمے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو چلیں وہ اڈیالہ جیل میں پیش ہو جائیں گے، ان کے نان بیلیبل وارنٹ ختم ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا خفیہ مقدمہ پولیس نے رکھا ہوا ہو کہ جس میں ان کی پروٹیکٹیو بیل پشاور ہائی کورٹ سے نہ ہوئی ہو، ابھی منظر عام پہ نہ آیا ہو، اور پولیس ان کی گرفتاری کی کوشش کرے. یہ بھی پاسبل ہے. اب کیا حکومت جو ہے اس موقع پر ایسا کوئی ایکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ پشاور سے 24 نومبر احتجاج کے بعد پشاور سے یا خیبر پختونخوا سے پہلی دفعہ باہر آئیں گی، مطلب اسلام آباد ٹول پلازا بھی کراس کریں گی اور راولپنڈی اڈیالہ تک جائیں گی. پھر اڈیالہ سے اسی راولپنڈی کے اسی رستے سے وہ ٹول پلازا اسلام آباد سے ہوتی ہوئی وہ جائے گی خیبر پختونخوا. تو اس رستے میں کیا حکومت کوئی اٹیمپٹ کر سکتی ہے، کوشش کر سکتی ہے ان کو گرفتار کرنے کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ اور حکومتی وزراء بڑے دبنگ انداز میں کہتے رہے ہیں کہ نہیں وہ سارے تو ایگری تھے، علی امین گنڈا پور بھی اور یہ اور وہ، ایک خاتون، حالانکہ وہ ان کا لہجہ درست نہیں تھا کہ جس طرح کہہ رہے تھے، لیکن بشرا بی بی کو انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا ہوا تھا. یہ ایک پاسبلٹی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کچھ کرتی ہے. اور حیران کن طور پر اس میں معاملہ یہ ہے کہ گرفتاری نہیں ہوتی تو بھی خبر، ہو جاتی ہے تو بھی خبر، تو بہت بڑی خبر ہوگی. نہیں ہوتی تو بھی حکومت، اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا بیٹھیں گے، ڈیل ہے، فلاں ہے، اس کے تحت یہ باہر ہیں. اور پھر اندر پی ٹی آئی کے سرکل میں بھی چیم گوئیاں جو ہیں
وہ ہوں گی. تو یہ اس وقت بشرا بی بی کا گرفتاری کا امکان بہرحال موجود ہے. بہرحال موجود ہے. پھر اور ایف آئی اے نے جو توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی جو بیل کینسلیشن کی اپلیکیشن بھی دائر رکھی ہے، آج ہی 5 دسمبر کو جسٹس میاں کو لسن اورنگزیب میں سماعت بھی کرنی ہے، جب ان کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں ہیں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ان پہ اتنے کیسز بنے، اتنے میں ضمانتیں ہوں گئی. آخر میں پھر میاں کو لسن اورنگزیب نے ان کو بیل دے دی تھی. اور ایف آئی اے کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے ضمانت ملی ہے، تو آپ کو پتہ ہے تقریباً میرے خیال میں 1 منتھ سے زائد ہو گیا ہے، تقریباً 1.25 منتھ ہو گیا ہے. تو ایف آئی اے یہ کہتی ہے کہ ایک پیشی میں بشرا بی بی آئی ہیں اڈیالہ جیل، اور اس کے بعد سے اڈیالہ جیل نہیں آ رہی، اور اپنی ضمانت کی اس جو رعایت ہے اس کو مس یوز کر رہی ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں جو فرد جرم ہے وہ عائد ہونی ہے. فرد جرم میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی موجودگی عدالت میں ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ اگر بشرا بی بی نہیں ہوگی تو فرد جرم نہیں ہوگی، اور فرد جرم نہیں ہو پا رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس یا راول پنڈی پولیس کیا کرتی ہے. اس کے پیچھے تو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا کہ گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے. اور اگر بشرا بی بی پیش نہیں ہوتی تو کیا ان کو خیبر پختونخوا جا کر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹیم بھیجی جاتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ روز کروائی ہے فاسیٰ ضمانت، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے یقین دہانی کرائی پچھلی سماعت پر جو جج ہیں احتساب عدالت کے، ان کو کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ بشرا بی بی آئیں گی. تو اس لیے پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ارجنٹ کر دیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یقین دہانی ہے کیا وہ آج پھر پیش ہو جائیں گی کورٹ کے سامنے یا نہیں ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو پھر میرے خیال ہے جو آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ نیب جا چکی ہے، پھر معاملہ گمبھیر ہوگا. ہو سکتا ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس کرے اور پوچھے جی آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ کیوں مس یوز کر رہے ہیں اس رعایت کو، اور اس جو آپ کو جو ہے وہ بیل ملی ہوئی ہے. اور اس میں اہم ترین معاملہ یہ بھی ہوگا کہ کرنٹ یہ جو پولیٹیکل کیاس کا فیز ہے نومبر کی 22-23 آنورڈ، اس کے بعد پہلی ملاقات ہوگی عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی شاید وہ ملاقات ہے جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے کہ بشرا بی بی کی طرف سے جو ورشن عمران خان کو ملے گا. ابتدائی طور پر جو ان کا رد عمل آیا ہے اس میں ایک بات تو بڑی واضح سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو شاید پراپرلی بریف نہیں کیا گیا، نہیں بتایا گیا کہ باہر کیا کچھ ہوا. تو وہ رد عمل بھی 2-3 قسم کے آئے ہیں. تو آج کا دن بڑا اہم ہے اس حوالے سے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بات بشرا بی بی کریں گی وہ عمران خان صاحب کی نظر میں میرے خیال میں کافی ہیوی ویٹ ہوتی ہے، اس کو بڑا وزن دیتے ہیں وہ خان صاحب. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر اس کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ پہ، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہاں اس کا اثر کیا آتا ہے. اس کا اثر کیا آتا ہے دیکھتے ہیں جناب. سٹوری ابھی انفولڈ ہونی ہے، اس کا مزید کیا اس پہ تفصیلات آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.